अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शुजात जदीद प्रोग्राम अवाम स्पेशल के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में जो मुल्ला अब्दुल कादिर को जो फांसी दी गई, जो जमात इस्लामी बांग्लादेश के रहनुमा हैं, पाकिस्तान में देखने में आया कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी उस चीज़ को, और एक बहुत सारे तज़ाद बयान भी सामने आए। बहुत सारे हमारे जो हुक्मरान हैं उनके, बहुत ज़्यादा जो कुछ सियासतदान हैं उनके भी बयानात आए। आज उन्हीं बयानात के पेश नज़र आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब दानियाल रज़ा। मैं इनसे पूछूंगा कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या वो एक वाकई पाकिस्तान के नेशनल हीरो थे, या उनको क्या बनाकर पेश किया जा रहा है, या पाकिस्तान की साख को किस कदर नुकसान पहुंचा है उनके इस बयानात और इनकी सजाए मौत से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल रज़ा, वेलकम टू द प्रोग्राम। दानियाल साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो इंट्रो में बात की कि जो पाकिस्तान में मुल्ला अब्दुल कादिर को जो गुज़िश्ता रोज़ फांसी दी गई, उससे बहुत एक सिनेरियो जो है वो बहुत डिफरेंट सामने आया कि मीडिया ने 24 घंटे तकरीबन उनको कवरेज दी। कुछ बयानात भी आए कुछ सियासतदानों के, कुछ हुक्मरानों के आप क्या समझते हैं कि वो क्या पाकिस्तान के एक नेशनल हीरो का किरदार अदा कर गए मरने के बाद, या पाकिस्तान की साख जो है वो मजीद खराब हुई कि पाकिस्तान के एजेंट्स जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ? आपकी नज़र में क्या उनकी सजाए मौत किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कहा जाता है कि वाकयात हमेशा असर रखते हैं और वाकयात से बहुत सारे पता चलता है। और आज जो मुल्ला साहब को जो फांसी हुई है जी बांग्लादेश के अंदर, उससे पाकिस्तानी क़यादत का ढोंग, फ्रॉड और इनकी जो रुजित प्रस्ती है वो नजर आई है। ठीक। चौधरी निसार साहब ने बयान दिया और इज़हार हमदर्दी किया उसके साथ, और उसको गलत इक़दाम करार दिया। जमात इस्लामी ने बड़े कमजोर छोटे से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इधर एहतजाज किए, जिससे एक चीज नजर आती है कि जो जमात इस्लामी को सपोर्ट करता है वो कभी जमहूरियत पसंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमात इस्लामी आमरीत की पैदावार है। और आप देखें, आज तक जितनी जमात इस्लामी है, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, या जितने ममालिक में भी हो, हमेशा वो आमरीतों की बी टीम होती है और उन्हीं की गोद में उसको ताकत मिलती है और जवान होती है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ज़िया अमरीत के दौर में जो ज़िया ने 11 साल अपना स्याह-तरीन दौर पाकिस्तान के अंदर गुजारा और अवाम को खून में और जबर में नहलाया। क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी, इस बात पे भी दोबारा बात करूंगा मैं आपसे कि जमात इस्लामी का क्या किरदार है पाकिस्तान में, और लेकिन ये जो ताल्लुक रहा ये उस वक्त की बात है, या जो ये उस वक्त के विक्टिम थे, या जो उस वक्त इनके ऊपर इल्जामात थे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था और उनकी आज़ादी की तहरीक थी, या वो आज़ादी चाह रहे थे पाकिस्तान से। तो ये जो अब्दुल कादिर मुल्ला हैं, इनका क्या किरदार रहा है, और आप क्या समझते हैं कि फांसी जो है, जो आज की नस्ल है उनको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनकी मौत के बाद तो बहुत सारे राज जो है वो इंकशाफ जो है वो हो रहे हैं, और राज जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में जरा तफसीली गुफ्तगू करें कि क्या वजह क्या थी, वो क्यों, किस चीज की उनको सजा मिली है, और पाकिस्तान की साख को किस कदर नुकसान पहुंचा? देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि जो वजीर दाखिला ने बयान दिया उसकी हमायत में इससे साफ नजर आता है। अगर आप देखें तो जो मौजूदा हुकूमत है, नवाज शरीफ की जितनी भी टीम है, इन सब ने ज़िया अमरीत की गोद में जवान हुए, उसकी उंगली पकड़ के इन्होंने सियासत सीखी। इसी वजह से ये भी उसी आमरीत और उसी रुजित प्रस्ती को हमायत कर रहे हैं। अगर आप जमात इस्लामी का मैं बात करूं 1971 के अंदर, तो जमात इस्लामी ने जिस चक्कर में इनको मौलाना साहब को फांसी भी हुई है, उसके अंदर इन्होंने जो अल बदर और अल शम्स बना के जो जुल्म किया है वो तारीख का एक भयानक तरीन जुल्म था। इन्होंने पाकिस्तानी, जो मैंने पहले बात की कि हमेशा पाकिस्तानी फौज की और जो पाकिस्तान के मुसल्ला जुल्म के अदारे हैं जो उनकी बी टीम रही है, और इन्होंने अल बदर और शम्स के नाम पर जो सकूते ढाका के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म किया है वो एक अजियतनाक जुल्म है। और 10 लाख जो बंदा मारा उसके अंदर 71 के अंदर, उसमें ये इन्होंने सबसे ज्यादा कत्ल किए, और इसी पादाश के अंदर मौलाना साहब को जो है वो फांसी हुई है। मैं समझता हूँ एक और बात है कि इन अकेलों को फांसी हुई है,
باقی جو ہیں وہ بھی زندہ پھر رہے ہیں. صرف یہ اکیلے نہیں تھے, بہت سارے ہیں. جماعت اسلامی نہ صرف پاکستان کی, بنگلہ دیش کی بھی جماعت اسلامی جو ہے, انہوں نے پوری تاریخ کے اندر صرف قتل و غارت کی ہے. کیا میسج جاتا ہے اس سزائے موت کے بعد؟ کیا میسج جاتا ہے پاکستان کا جو معیار ہے, جو پاکستان کی جو سیاست ہے, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے, اس کا کیا معیار اور کیا میسج جاتا ہے؟ دیکھیں, معیار میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طور پر پاکستان کو مزید ذلت کا سامنا ہوا. پاکستان ہمیشہ سے یہی کرتا آئے گا کہ وہ کمزور اسٹریٹجیز, کمزور پلاننگز, ہر ملک کرتا ہے وار, اکنامیکلی وار کرتا ہے دوسرے کے لیے. ان کی اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی, جو ان کی جو اندرون کے حالات ہیں وہ جاننے کے لیے. مگر کیا اتنے کمزور ہوتے رہیں گے کہ اجمل کا صاحب جیسا واقعہ جو ہے پاکستان پہلے اس کو ڈس آن کرتا رہا کہ جو ہمارا نہیں ہے, اینڈ پر جو اتنی اس کی وہ بوگس پلاننگ نکلی کہ وہ سارا ان کو بعد میں ماننا پڑا. اس کے بعد جو ہے وہ آج تک یہ امن کی آشا وغیرہ چلاتے ہی چلے آ رہے ہیں. تو کیا پاکستان کی جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جن کو بہت دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی بہت مضبوط ہے, ISI اور IB وغیرہ, تو کیا وہ اسی قسم کے ان کے یہ پلاننگز ہیں؟ یس, اس کی وجہ سے دیکھیں, ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ جب کوئی معاشرہ اپنی تباہ حال کیفیت میں ہوتا ہے جی اور اس کی پسماندگی اور اس کے زوال کی عکاسی اگر دیکھنی ہو تو وہ حکمرانوں سے ہوتی ہے کہ وہ کتنے معذور اپاہج قسم کے ہوتے ہیں. آج اس سے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان آج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, جب پچھلے دنوں میں جب حکیم کو ڈرون حملوں کے اندر مار دیا گیا تو جماعت اسلامی نے اس کو جو ہے نا وہ غازی قرار دیا یا شہید قرار دیا, اور پاکستان اسٹیٹ نے اس کو جو ہے وہ مردود قرار دیا اور اس کو انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ شہید نہیں ہے. لیکن آج یہاں جو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کا بندہ قتل ہوا, یہ کس حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر آج حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ ملا عبد القادر کی سپورٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اس کا کیوں دوگلا کردار تھا. یا بھی وہ حکیم اللہ مقصود کو کہتی کہ وہ شہید ہے اور اپنی فوج کو, پاکستانی آرمی کو کہتی کہ یہ مردود ہے, یہ کافر ہے, اس نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا. ایسے بیانات تو آ رہے ہیں, لوگ تو انہیں نیشنل ہیرو کا بھی کہہ رہے ہیں. جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی بہت سارے بیانات اور کچھ ایسے پیجز بھی بن گئے ہیں ان کے حق میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کا ہیرو تھا تو پھر سربجیت سنگھ جو تھا, اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک ہیرو ہی تھا؟ جس میں اگر وہ یہاں پر جیسے بیان آج کل ہماری حکومت دے رہی ہے یا کام جیسے کر رہی ہے, جیسے میں نے بھی کہا کہ ان کی یہ پالیسی پاکستان کے اندر, اس کے بعد عالمی سطح پہ وہ مذہبی بنیاد پرست تنظیموں کے خلاف جنگ کر رہی ہے اور امریکہ سے پیسے لے رہی ہے اور ایسے بیان. مجھے یونان کی وہ کہاوت یاد آ رہی ہے. یونان کی بڑی کہاوت پرانی ہے, کہتے ہیں کہ دیوتا جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو پاگل بنا دیتا ہے. تو ہماری جو حکمران ہے وہ اتنے پاگل پن کے جنون میں کا شکار ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کنٹرول, ان کی اتھارٹی, ہر چیز ختم ہو چکی ہے. اور یہی عکاسی کرتی ہے آج پاکستان کے اندر کہ جماعت اسلامی جیسی چھوٹی سی تنظیم جو ہے وہ آ کے فوج کو کہہ رہی ہے کہ تم نے ظلم کیا, اور وہ حکیم اللہ مسعود کو جو ہے نا وہ مارا اور وہ شہید ہے. اور آج اسی جماعت اسلامی کو جو بنگلہ دیش میں ہے اور اس کو وہ ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے حکمران بھی شامل ہیں. اور دوسری یہ جماعت اسلامی, ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے, شاید آپ کو پچھلے دنوں پتا ہو کہ یہ آج اسلام کا ڈھونگ پیٹتے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں اسلام کے. پچھلے دنوں جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوا, ہاسٹل خالی ہوئے, وہاں کیا ہوا؟ آج یہ شراب کے خلاف لیکچر دیتے ہیں, آج نشے کے خلاف لیکچر دیتے ہیں. ان کے اپنے لڑکے ہاسٹلوں میں جو شراب پیتے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں, وہ سب کے سامنے اوپن ہو گیا, جس سے نظر آتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی یا جتنی نام انہوں نے نام اسلام کا یوز کریں, آپ کا بالکل, باقی تمام بھی یہ اسلامی جماعتیں نہیں ہیں. وقت ہو رہا ہے ایک پروگرام میں بریک کا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے دانیل صاحب بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے بارے میں کہ پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے اس نے اسلام کا نام یوز کیا صرف, لیکن ان کا کردار جو ہے وہ بہت ساری جگہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اینٹی پاکستان ہے اور اینٹی اسلام ہے. ان کے جو رہنما ہیں, کئی دفعہ ان کے بیانات ایسے آ جاتے ہیں, کئی دفعہ ان کو آج تک کوئی اسی الزام سے نکل نہیں پا رہے کہ وہ پاکستان کے حق میں تھے یا پاکستان کے مخالف تھے پاکستان بنتے وقت, یا قائد اعظم کو وہ کافر اعظم کہتے تھے.
متضاد، یعنی کہ وہ صرف ایسا لگتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی نام جو ہے وہ اسلام کا رکھ کر اور وہ داڑیاں رکھ کر وہ یوز کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو اب یہ جو پاکستان کے ایجنٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ایجنٹ تھے اور اسی پاداش میں ان کو سزائے موت ہوئی ہے عبد القادر ملا کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے یا کیا نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اب؟ لازمی سی بات ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کو پھانسی دی گئی ہے، اور میرا خیال ایک بہت کم پھانسی ہے اگر ملک کو سدھارنا انہوں نے، تو لازمی بات ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت اس کی مذمت کرتی ہے تو بنگلہ دیش تو پہلے ہی اس کو جو 71 کے جو ظلم ہے، بلکہ 47 سے لے کر آج تک جو زخم لگائے ہیں قومی محرومی کے اور علاقائی اتصال کے، وہ زخم نہیں بھولے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی عوام کے زخموں کے اوپر انہوں نے نمک چھڑکا، ان کو مزید اپنے خلاف کیا اور یہ نفرت پھیلائی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی، جیسے بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اسلام کا ٹھیکہ لیا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مجھے پرسنل تجربات ہے، مجھے لاسٹ ٹائم پتا ہے کہ میں کالج میں تھا اور حافظ سلیمان بٹ جو ہے یہ فارغ ہو چکا تھا ایجوکیشن سے، تو بسنت کے دنوں میں لاہور گیا تو جو علی پارک ہے وہاں حافظ سلیمان بٹ نے 7واں قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو پراچا ہے اس کے اوپر بھی 11 قتل ہے. انہوں نے ان کو کیونکہ میں پی ایس ایف کی وہاں سیاست کرتا تھا تو مجھے خود ایکسپیرینس ہے کہ جماعت اسلامی کے وہ کارنامے جمعیت علماء اسلام کے میں آپ کو بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے جو انہوں نے کیے. ان کی جو عورتیں ہیں جنہوں نے وہ نقاب پوش ڈاکو بنی ہوتی ہیں، آنکھیں باہر نکالی ہوتی ہیں، اور ہاسٹلوں کے اندر اور کلاس روموں کے کمروں کے اندر جو یہ کرتے ہیں. لیکن یہ تو بات ایک فرد واحد کی بھی آ جاتی ہے، یا یہ ان کے پارٹی کا ایجنڈے میں تو شامل نہیں ہے نا کہ اگر وہ ایک فرد اگر جرم کر رہا ہے یا ایک شخص نے اگر قتل کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے پارٹی پوری بلیم تو نہیں آتی ہے. لیکن ان کی قیادت کا جو نظریہ ہے جس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے کہ وہ کیا کس نظریے کی سیاست ہے ان کی. کبھی پاکستان کے مخالف ہو جاتے ہیں، کبھی پاکستان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی وہ جمہوریت کے خلاف کھڑے ہو کر ایک اپنی الائنس بنا لیتے ہیں جس کو MMA نام رکھ دیتے ہیں، کبھی وہ الیکشنوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل جمہوریت نہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں ایک ٹینیور میں، اگلے ٹینیور میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. مطلب یہ کس نظریے کی سیاست ہے ان کی؟ دیکھیں پہلے جو امریکہ ان کو کہتا ہے وہ کرتے ہیں. پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے. ان کے لیے عافیہ صدیقی کو رہا کروانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں جو غربت سے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان میں جو دہشت گردی سے لوگ مر رہے ہیں، یا جو پاکستان میں جو اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے، ان کا فوکس اس پر تو کبھی نہیں رہتا. اس کے بارے میں کچھ آپ کامنٹ کریں. اگر آپ جماعت اسلامی کی تاریخ دیکھیں پاکستان کی تمام، تو یہ ہمیشہ عوام کے خلاف رجوع قرآنوں کی جنگ رہی ہے. سعودی عرب، کویت اور مڈل ایسٹ نے ہمیشہ اس پہ کھلا پیسہ لگایا. اس نے امریکہ کی سپورٹ کی، اس نے ڈالر جہاز شروع کیا، عوام کے خلاف 68 کے اندر یہ آئی، عوام کے خلاف اس نے 9 ستاروں کا اتحاد بنایا، اور اس نے ضیاء امریت میں سب سے زیادہ طاقت، خاص طور پر MQM اور جماعت اسلامی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک مذہبی فاشسٹ رجحان رکھنے والی آرگنائزیشن ہے، اور MQM جو ہے وہ ایک لسانی تعصب کی بنیاد پر ایک فاشسٹ رجحان رکھنے والی آرگنائزیشن ہے. اور ان کی کیونکہ عوام میں بیس نہیں ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کے جو نظریے ہیں، آج سوسائٹی کے اندر گنجائش نہیں ہے. ان کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیشہ عوامی حمایت سے محروم رہے، اور عوامی حمایت سے محروم ہونے کی وجہ سے جب بھی حکومتوں میں آئے انہیں امریتوں کی ضرورت پڑی، انہیں غیر جمہوری حکومتوں کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے کیا. اور آج کراچی کے اندر جو MQM کی دہشت گردی ہے، یا جس طرح وہ ووٹ ڈلواتے ہیں اور جس طرح وہ جلسے کرتے ہیں اور حاضریاں لگواتے ہیں، مثلا یہاں تک میرا ایک دوست ہے یا جرمنی کے اندر، اس نے مجھے یہ کہا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے MQM کو چندہ نہ بھیجوں تو مجھے خط آ جاتا ہے کہ تیرا پھر اس کی لاش اٹھا لے آ کے. اس حد تک انہوں نے ان کو مجبور کیا، اتنی دہشت گرد تنظیمیں. اور جماعت اسلامی یا دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ طالبان یا القاعدہ سے مختلف نہیں ہیں، ساری وہ ہیں. لیکن مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ ضیاء دور کے اندر جماعت اسلامی کے جتنے گنڈے تھے، جتنے
کالجوں سے فارغ ہوئے ہوئے نکمے اور بیکار لڑکے تھے، سارے فوج میں گئے ہیں۔ آج پاکستان کی فوج کے اندر دیکھیں سارے آپ کو جماعتیے ملیں گے، اس کے علاوہ آئی ایس آئی ہے ہی ان کی۔ لیکن بات پھر وہیں آتی کہ جو عبدالقادر ملا کو جو پھانسی دی گئی، پاکستان کو جو اب موجودہ حکومت ہے اس کو کن مسائل سے گزرنا ہوگا، یا پاکستان یہ یا تو پھر کئی لوگوں کے تو بیان آئے ہیں جو کہ اس کے حق کے لیے کہ وہ پاکستان کا قومی ہیرو ہے، تو یہ ایک متضاد سی چیز نہیں بن جائے گی کہ پاکستانی حکومت کے اوپر، جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر کیا دباؤ آئے گا؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نہایت شرمناک ہے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارا میڈیا سب سے زیادہ بیہودہ جھوٹ اور فرسودگی بیچ رہا ہے، اور آج کتنے لوگ ہیں بتائیں پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملائیت کی حمایت کی ہو؟ وہ 4 بندوں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر انہوں نے احتجاج کر لیا، انہوں نے اس کو قومی مسئلہ بنا کے اتنا بڑا پیش کیا۔ پاکستان کے اندر کم مسائل ہیں، مثلا پاکستان کے اندر لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا رہے، ان کو بھوک سے مار رہے ہیں، غربت ہے، اور یہ جناب انہوں نے مغلیہ سلطنت بنائی ہوئی ہے، یہ باتیں اور کرتے ہیں۔ اور میڈیا خاص طور پر میڈیا نے مہنگائی کے اوپر کون سی باتیں کی ہیں؟ آج عوام بھوک سے مر رہی ہے، آج لوڈ شیڈنگ جو ہو گئی ہے، آج بل بڑھ گئے ہیں، ان پہ کوئی میڈیا بات نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ مثلا اگر مولوی عبدالقادر نہ مرتا یا 10 بھی مر جائیں، عوام کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور دوسری بات ہے کہ آج جو یہ مارے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش کی حکومت بھی اپنی سوسائٹی کے خلفشار کو اسے چھپا رہی ہے۔ آج بنگلہ دیش کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 60% لوگوں کے پاس اپنے گھر بھی نہیں ہے وہاں۔ آج بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو ٹیکسٹائل کو برآمدات کر رہا ہے، عالمی منڈی کے اندر وہ بیچتا ہے، کیونکہ سستی ترین وہاں مزدوری ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس وجہ سے آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں تو بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑی ایک خلفشار اٹھا۔ سرحدی پولیس نے بغاوت ہوئی 2009 کے اندر، انہوں نے اپنا 150 کے قریب انہوں نے اپنے افسروں کو مار دیا۔ اتنی نفرت تھی فوج کے اندر اپنے افسروں کے خلاف کہ انہوں نے مار کے ان کو گٹروں میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر 3 اضلاع کے اندر جن کو آپ جنگلی یا قبائل کہا جاتے ہیں جنوب کے اندر، ان کے اندر قومی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، کیونکہ جو پاکستان نے ان کے اوپر کیا وہی وہاں کر رہی ہے۔ میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج جو حسینہ واجد ہے یا آج جو بنگلہ دیش کی جو ریاست ہے، اس نے ایک ملا کو پھانسی دے کر وہ جو سوسائٹی کے اندر انتشار اٹھا ہے، جو معاشی ہے یا انقلابی تحریک نوجوانوں کے پچھلے عرصے میں رہی ہے، اس کا رخ موڑنے کے لیے کیا، اور اس کو جنگی جرائم کے حوالے سے پھانسی دینے کے مقصد میں ان کی حب الوطنی کو ابھارنا ہے، تاکہ حب الوطنی کو ابھار کر ٹوٹی ہوئی سوسائٹی کو جوڑا جا سکے۔ پروگرام کے آخری صرف 2 منٹ میں آپ کیا ایکسپلین کریں گے جو پاکستان کے نئے چیف جسٹس آئے ہیں اور جو پرانے چیف جسٹس تھے ان کے بارے میں؟ پہلے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جب کوئی کسی کی سنوائی نہیں ہوتی تھی تو وہ چیف جسٹس کے پاس چلا جاتا تھا اپنی اپیلیں لے کر، اور جب وہ ایک پلاکارڈ ہے یعنی کہ وہ پلے کارڈ اٹھا کے وہ دکھاتے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، یا سو موٹو نوٹس بھی لے لیے جاتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی غیر جانبدار ہیں، یا پچھلے جو تھے وہ غیر جانبدار تھے؟ خیر اس کے بارے میں ایک بہت پروگرام رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آخری 2 منٹ میں آپ کیا کامنٹ کریں گے نیب چیف جسٹس سے؟ لوگوں کی کیا توقعات ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جو توقعات ہے وہ عوام کو نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر یہ کہ ہمارے عدالتوں کا کام کیا ہے، چیف جسٹس کا کام کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر بے روزگاری کے خلاف کوئی نوجوان مظاہرہ کرتے ہیں تو انہیں مارا جائے گا، عدالتیں ان کو سزائیں دیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر مزدور اپنے حق کے لیے باہر آ کے مظاہرہ کریں گے ان کو مارا جائے گا۔ اس وجہ سے ہماری عدالتوں کا کام قطعاً عوامی عدالتیں نہیں ہیں، یہ حکمرانوں کی اپنی عدالتیں ہیں جو رخ کرتی ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنی آمریتیں بھی آئی ہیں، جتنی بھی غیر جمہوری آمتیں ہیں، سب سے پہلے ان پہ سٹمپ ہماری عدالتوں نے لگائی ہیں۔ اس وجہ سے تاریخ گواہ ہے ہمارے اندر، یا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ عدالتوں کا کردار ہمیشہ بڑا ہی ایجنٹ رہا ہے، اور چیف جسٹس افتخار تھوڑے سے اس وجہ سے پھدکتے تھے پچھلے عرصے میں، کیونکہ اسٹیٹ بہت کمزور ہو گئی ہے، ریاستی خلفشار بڑھنے کی وجہ سے حکمرانوں کی لڑائیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس کے اندر کبھی کبھی چیف جسٹس کو موقع ملتا تھا افتخار چودھری کہ وہ پھدکتے تھے، اپنے بیٹے کے اوپر انہوں نے کیا مثلا جو وہ بحریہ ٹاؤن کا جو وہ ایک بہت تفصیلی گفتگو چلی جائے گی، اس کے لیے ایک جامعہ پروگرام تشکیل دینا پڑے گا ہمیں۔ آپ کا میسج پہنچ گیا ہمارے ناظرین تک
پروگرام میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے یہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے آج. ناظرین آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ مزید کرتے رہیے, ہمیں میسیجز ضرور لکھیے, ہمیں مطلع کرتے رہیے کہ ہمارے پروگرام سے آپ تک کیسے آگاہی پہنچ رہی ہے. مجھے اور میرے مہمان جناب دانیال رضا کو اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.